एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाहुद्दीन 9th क्लास के लेक्चर नंबर 11 के हवाले से आप लोगों के सामने हाजिर। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 11 में सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 4 वो हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने सामने अपने नोट्स या टेक्स्ट बुक जो है वो मौजूद रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, जहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ आए जिसको समझाना मकसूद है तो इंशाअल्लाह हम उसको बोर्ड पे क्लियर कर लेंगे ताकि किसी किस्म का कोई इबहम बाकी ना रहे। तो बिला किसी तमहीद के मज़ीद हम लोग रुकू शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम व यग़फ़िर लकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ए अय्युहा वो, अल्लज़ीना जो लोग, आमनू ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगों जो ईमान लाए, या ए अहले ईमान, इन तत्तक़ुल्लाहा इन अगर, तत्तक़ू तुम डरोगे, अल्लाह अल्लाह से, इन तत्तक़ुल्लाहा अगर तुम डरोगे अल्लाह से, यजअल वो बना देगा या वो कर देगा, लकुम ला लिए कुम तुम्हारे, यजअल लकुम वो तुम्हारे लिए बना देगा, फ़ुरक़ानन फ़र्क, इम्तियाज़ या अम्र फ़ारिक। अम्र फ़ारिक होता है कोई सी दो चीज़ों में फ़र्क करना। व युकफ़्फ़िर अन्कुम वा और, युकफ़्फ़िर वो मिटा देगा, अन्कुम अन से, कुम तुमसे, व युकफ़्फ़िर अन्कुम और वो तुमसे मिटा देगा, सय्यातिकुम सय्यातुन गुनाह, कुम तुम्हारे, व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यातिकुम और वो तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, व यग़फ़िर लकुम व और यग़फ़िर वो बख्श देगा, वो माफ़ कर देगा, लकुम ला लिए कुम तुम्हारे, व यग़फ़िर लकुम और वो तुम्हारे लिए बख्श देगा, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम वा और अल्लाहु अल्लाह, ज़ू वाला, अल-फ़ज़्ली फ़ज़ल, अल-अज़ीमी बड़े, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यह है इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। बामुहावरा तर्जुमा हम कुछ इस तरह से करेंगे। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह से डरे वो तुम्हारे लिए अम्र फ़ारिक बना देगा और वो तुमसे तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और वो तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह तबारक व तआला बड़े फ़ज़ल वाले हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया कि अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे
تو اللہ تم میں اور تمہارے مخالفین میں فیصلہ کر دے گا، دنیا میں تم کو عزت دے گا اور تمہارے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا، جیسے غزوہ بدر میں کیا، اور آخرت میں نعمتوں والی ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور یہ بھی کہ حق تعالی تمہارے دلوں میں ایک نور پیدا کر دے گا جس کے ذریعے تم حق و باطل اور نیک و بد کا فیصلہ کر سکو گے، اور تمہارے زندگی بھر کے گناہ وہ مٹا دے گا اور اپنے فضل خاص سے تمہیں بخش دے گا۔ اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس جب یمکرو وہ چال چل رہے تھے، یمکرو وہ چال چل رہے تھے، بکا بھی سے، کا تجھ سے، الذین جو لوگ، کفروا کفر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چال چل رہے تھے تجھ سے جن لوگوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ لیے یا کہ یثبتو وہ قید کر دیں، کا تجھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ وہ تجھے قید کر دیں، او یقتلوک، او یا یقتلو وہ مار ڈالیں، کا تجھے، او یقتلوک یا وہ تجھے مار ڈالیں، او یخرجوک، او یا یخرجو وہ نکالیں، کا تجھے، او یخرجوک یا وہ تجھے نکالیں، وَيَمْكُرُونَ اور یمکرون وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور یمکرو تدبیر کر رہا تھا اللہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی تدبیر کر رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ خیر سب سے بہتر، الماکرین تدبیر کرنے والا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اور جب تجھ سے چال چل رہے تھے جن لوگوں نے کفر کیا کہ وہ تجھے قید کر دیں، یا وہ تجھے مار ڈالیں، یا وہ تجھے نکال دیں، اور وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کفار مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے۔ انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے اور باہر کے لوگ ان کے دام میں پھنستے جا رہے ہیں، کہیں آہستہ آہستہ وہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو۔ اس وقت مختلف رائے دی گئیں
کوئی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ قید کر دے، اور کوئی یہ رائے دیتا تھا کہ وطن سے نکال دیا جائے۔ آخر میں ابو جہل کی رائے پر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام قبائل عرب میں سے ایک ایک جوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر تلواروں کے وار کر کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، تاکہ بنو ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں۔ اور اگر دیت بھی دینی پڑی، دیت ہوتا ہے کسی کے خون کے بدلے معاوضہ دینا، اگر دیت بھی دینی پڑی تو تمام قبائل عرب پر تقسیم ہو جائے گی۔ ادھر وہ تدبیریں کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توڑ میں تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے منصوبے سے آگاہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹا کر مجمع کی آنکھ میں خاک جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ اللہ کی تدبیر ایسی غالب آئی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا، وہ سب غزوہ بدر میں قتل ہو گئے، مارے گئے۔ وَإِذَا اگلی آیت وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور اذا جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں، علیہم اعلیٰ پر، ہم ان پر، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، آیاتنا آیاتن آیتیں نا ہماری، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، قد بے شک، سمعنا سمعا سن لیا، نا ہم نے، قالو قد سمعنا وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، لو نشاء لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا لا ضرور، قل کہہ دیں، نا ہم، مثلا طرح، ھذا یہ، لو نشاء لقلنا مثل ھذا اگر ہم چاہیں ضرور ہم اس کی طرح کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر داستان، الاولین پہلے لوگوں کی، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی داستان یا کہانی یا حکایت۔ تو بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا اس آیت مبارکہ کا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں ضرور ہم اس کی طرح کہہ دیں، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی داستان۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جب کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ نضر بن الحارث کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا لائیں،
اس میں قصے کہانیوں کے سوا اور ہے ہی کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور اپنے تمام بیان کرنے والوں کو بلا لو، من دون اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ پچھلی قوموں کے احوال سن کر کہتے ہیں کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اب بدر میں دیکھ لیا کہ نافرمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور اس جب قالو وہ کہتے ہیں اللہم، اے ہمارے اللہ، ان اگر کانا ہے ہاذا یہ ہوا وہ الحق سچ من عندی کا، من سے اندن پاس کا تیرے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ تیرے پاس سے سچا ہے، یہ کلام تیرے پاس سے برحق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، فاتو امطر برسا، علینا علا پر، نا ہم پر، حجارتم پتھر، من سے، السمائی آسمان سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، او یا ائتی لا تو، نہ ہم پر، بی سے عذاب عذاب، علیم دردناک، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ تو بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور جب وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ تیرے پاس سے سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ، یعنی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی انتہائی جہالت اور عداوت کا ذکر ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر واقعی دین اسلام حق ہے جس کا ہم اتنے عرصے سے مذاق اڑا رہے ہیں اور اسے جھٹلا رہے ہیں، تو پھر ہم پر بھی گزشتہ اقوام کی طرح پتھروں کی بارش کر، یا اسی طرح کے کسی اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ دراصل یہ ان کی ضد کی انتہا تھی، اور ایسی دعا کر کے مسلمانوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دعا ابو جہل نے مکہ سے نکلتے وقت خانہ کعبہ کے سامنے کی تھی، بیت اللہ شریف کے سامنے کی تھی۔ بالآخر جو دعا کی تھی اس کا ایک نمونہ غزوہ بدر میں دیکھ لیا کہ ابو جہل اپنے 69 سرداروں کے ساتھ، 69 سرداروں کے ساتھ کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور 70 کفار قید کی ذلت میں گرفتار ہوئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی جڑیں جو تھیں وہ کاٹ دی۔
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور ماں نہیں کانا تھا اللہ لیعذبہم لیے یعذبا عذاب دینے والا، ہم انہیں، وما کان اللہ لیعذبہم اور نہیں تھا اللہ انہیں عذاب دینے والا، وانت فیہم اور انتا آپ، فی میں، ہم ان میں، وانت فیہم اور جب کہ آپ ان میں موجود تھے، وما کان اللہ معذبہم اور ماں نہیں کانا تھا اللہ معذبہم معذبہ عذاب دینے والا، ہم انہیں، وما کان اللہ معذبہم اور نہیں تھا اللہ انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اور ہم وہ یستغفرون وہ بخشش مانگ رہے ہوں، اور جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور نہیں تھا اللہ انہیں عذاب دینے والا، اور جب کہ وہ بخشش، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے، اور نہیں تھا اللہ انہیں عذاب دینے والا، اور جب کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں کفار کے اس مطالبے کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ ان کے اس مطالبے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب کا مطالبہ کرنے کے باوجود میں عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا کہ ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، سو ان کے ہوتے ہوئے عذاب بھیجنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کے طالب ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی موجودگی میں عذاب نازل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اور ماں کیا لا لیے ہم ان کے، وَمَا لَهُمْ اور کیا وجہ ہے ان کے لیے، الا، اب الا جو ہے اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ان اور ایک ہے لا، دونوں کو ملایا ہے، یہ بن گیا الا، ان کے، لا نہیں، الا کہ نہیں، یعذبہم اللہ یعذبہ عذاب دے، ہم انہیں، اللہ اور کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام اور ہم وہ یصدون وہ روکتے ہیں، ان سے، المسجد الحرامی مسجد حرام میں جانے سے، وہم یصدون عن المسجد الحرام اور وہ مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں، وما کانوا اولیاءہ اور ماں نہیں کانو وہ تھے، اولیاء متولی، نگران یا وارث ہو اس کے، وما کانوا اولیاءہ اور وہ نہیں تھے اس کے متولی، ان اولیاءہ الا المتقون ان نہیں اولیاء متولی یا وارث یا نگران ہو اس کے، ان اولیاءہ نہیں تھے اس کے متولی الا مگر المتقون پرہیزگار لوگ، ان اولیاءہ الا المتقون نہیں تھے اس کے متولی
مگر پرہیزگار لوگ، ولاکنہ اکثرہم لا یعلمون، وا اور لاکنہ لیکن اکثر لوگ، ہم ان میں سے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ولاکنہ اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ تو با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا، اور کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے اور وہ مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں، اور وہ اس کے متولی نہیں تھے اس کے متولی مگر پرہیزگار لوگ، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ غزوہ بدر سے پہلے کفار مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت وہ پورا نہ ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے اور استغفار کرنے والے لوگ موجود تھے۔ اب جب کہ بدر کے مقام پر سب علیحدہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب عذاب نازل کیوں نہیں ہو سکتا، تمہاری شرارتیں اور ظلم تو ایسی چیزیں ہیں کہ تم پر فوراً عذاب نازل ہو۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ اہل حق کو حرم شریف میں آنے سے اور عبادت کرنے سے روکتے ہو، اور اس ظلم کے جواز کے لیے یہ سند پیش کی جاتی ہے کہ حرم شریف کے متولی جس کو چاہے آنے دیں، جس کو چاہے روک دیں، حالانکہ ان کو یہ حق حاصل نہیں کہ مسجد میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکیں۔ حرم شریف کے متولی سے متقی اور پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں، مشرک اور بدمعاش اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے اکثر اپنی جہالت کی وجہ سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس لیے تولیت کعبہ یعنی کعبے کی وارث ہونے کا حق ہمارا موروثی حق ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ پاک جگہ کے متولی ہونے کا حق صرف پاک لوگوں کو ہے، یعنی پرہیزگاروں کو۔ اگلی آیت مبارکہ، وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، وا اور ماں نہیں کانا تھیں صلاتن نمازیں ہم ان کی، وما کانا صلاتہم اور نہیں تھی ان کی نمازیں، اندہ پاس البیتی بیت اللہ شریف کے پاس، الا مگر مکان سیٹیاں، و تصدیہ اور تالیاں، اور نہیں تھی ان کی نمازیں بیت اللہ شریف کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فاتو ذوقو ذائقہ چکھو، العذاب عذاب کا، بما کنتم تکفرون بی سے ما جو، بما اس کے بدلے جو، کن ہو تم تکفرون تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون تو عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم نے کفر کیا۔ تو اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہے، اور نہیں تھی ان کی نمازیں بیت اللہ شریف کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں، تو عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم نے کفر کیا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مشرکین مکہ کی عبادت کا طریقہ بیان ہوا، یعنی یہ مشرکین جو حقیقی نمازیوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، خود ان کی نماز کیا تھی؟ برہنہ ہو کر، بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور مسجد حرام میں اللہ کے ذکر کے بجائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، جیسے آج بھی بہت سے لوگ گھنٹیاں اور ناقوس بجانے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں، ان بے معنی اور لغو باتوں کو عبادت بنا رکھا ہے۔ پس جنگ بدر کے موقع پر یہ شکست ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے، اور قیامت کے روز ان سے کہا جائے گا کہ اعتقادی
اور عملی کفر کے عوض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت مبارکہ، ان الذین کفروا، ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کفر کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اموال مال ہم اموالہم اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، لیے یصدوا وہ روکیں، ان سے سبیلی راستے سے، اللہ کے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا فاتو سا پھر، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ہاں اسے، فَسَيُنْفِقُونَهَا تو پھر وہ اسے خرچ کرتے ہیں، ثم تکون علیہم حسرتاً ثم پھر تکون ہو جائے گا علیہم علی پر ہم ان پر، حسرتاً قابل افسوس، ثم تکون علیہم حسرتاً پھر وہ ان کے لیے قابل افسوس ہو جائے گا، ثم یغلبون ثم پھر یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور الذین جو لوگ کفروا کفر کیا، الی طرف جہنم یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے یا وہ ہانکے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ تو لفظی ترجمہ یوں ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکیں، تو پھر وہ اسے خرچ کریں گے، پھر وہ خرچ کرنا ان کے لیے قابل افسوس ہو جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے یا ہانکے جائیں گے۔ کفار و مشرکین ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اس لیے وہ طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں خرچ کیا اور ناکامی ہوئی، لیکن چونکہ ان کا یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے خلاف تھا، اور وہ خدا کی مدد و تائید سے بھی محروم تھے، اس لیے ان کی یہ ساری کوششیں بیکار گئیں اور ناکامی و نامرادی ان کا مقدر بنی، اس لیے انہیں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ یمیزہ جدا کر دے، الگ کر دے، اللہ الخبیثہ ناپاکی کو، من سے، الطیبہ پاکی سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاکی کو پاکی سے الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور یجعل وہ رکھ دے، الخبیثہ ناپاکی کو، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ایک دوسرے کے اوپر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا تو یرکما وہ ڈھیر لگا دے، اس کا جمیعاً تمام کا، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا تو وہ اس تمام کا ڈھیر لگا دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ تو یجعل وہ ڈال دے، اسے فی میں، جہنم میں، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ تو وہ اسے جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے یا نقصان اٹھانے والے، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہے تاکہ اللہ ناپاکی کو پاکی سے الگ کر دے اور ناپاکی کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے اور اس کا ڈھیر لگا دے، تو اسے وہ جہنم میں ڈال دے، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ حق و باطل کی لڑائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک اور بدطینت لوگوں سے پاک لوگوں کو جدا کر دیا، تاکہ برے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا دی جائے اور سب کو اکٹھا کر کے آخر جہنم میں ڈال دیا جائے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ نیک لوگوں کی مخالفت کر کے انہوں نے سراسر نقصان اٹھایا ہے،
دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، جس طرح جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور واصل جہنم ہوئے۔ تو بیٹا یہ ہمارا رکوع نمبر 5۔ اب ہم اس کے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں۔ وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں ایم سی کیوز کی اسٹیٹمنٹ کے بجائے نمبرنگ بولوں گا اور ساتھ اس کا آپشن بتا دوں گا۔ پیج نمبر 34 نوٹس کا پیج نمبر 34۔ ایم سی کیو نمبر 1، اس کا آنسر ہے جان سے مار ڈالیں، دال آپشن۔ نمبر 2 دال آپشن امر فارق۔ نمبر 3 دال آپشن پہلے لوگوں کی حکایتیں۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف آپشن۔ نمبر 5 دال آپشن سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ نمبر 6 دال آپشن اللہ کے نافرمان۔ نمبر 7 دال آپشن سن لیا۔ نمبر 8 پتھر، دال آپشن۔ نمبر 9 دال آپشن خدا کے راستے سے۔ نمبر 10 دال آپشن پرہیزگاروں کو۔ نمبر 11 الف آپشن وہ اسے جمع کرے۔ نمبر 12 بے آپشن سیٹیاں نمبر 12 الف آپشن تالیاں۔ نمبر 13 مکان کے معنی ہے سیٹیاں، دال آپشن۔ نمبر 14 3 جیم آپشن۔ نمبر 15 بے آپشن اللہ تبارک و تعالی۔ نمبر 6 بے آپشن پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ نمبر 17 جیم آپشن عذاب۔ نمبر 18 بے آپشن تو وہ ڈھیر بنا دے۔ نمبر 19 جیم آپشن موجب افسوس۔ نمبر 20 دال آپشن پہلو کی کہانیاں۔ 21 اس کا آئے گا الف آپشن وہ قید کر دے۔ 22 بے آپشن ناپاک۔ 23 الف آپشن خوف الہی۔ 24 جیم آپشن وہ روکتے ہیں۔ 25 وہ خرچ کرتے ہیں، بے آپشن۔ آگے بیٹا اس کے شارٹ کویسچن ہیں اسی پیج پر جہاں ہمارے ایم سی کیوز ختم ہوئے۔ اس میں فرسٹ 3 جو ہیں وہ ہمارے ٹیکسٹ بک کے ہیں اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہیں وہ ہمارے ایڈیشنل کویسچنز ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ یہ وہ کویسچن ہیں جو بورڈ میں آ چکے ہیں، یا ان میں کچھ کویسچن وہ ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں بورڈ میں آ سکتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 11 ہے، یہ کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا اور سنایا اس کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ جزاک اللہ۔